बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो जो है इस मौजू पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अब जो इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के अंदर जो अवाम ने अपना फैसला सुनाया, जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का जो झगड़ा चला और उसके बाद जो सीटें गुम हुई, हर किसी की वो शोर करता हुआ नजर आ रहा है। और इस सारे प्रोसेस के अंदर एक अदारा जिसने ये सारा निज़ाम जो है अच्छे ऐसा तरीके से करना था, वो नाकाम हुआ। नाकाम होने के बाद बुरी तरह पिटा और अब सवाल सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं उठाया जा रहा, बैरून मुल्क भी उठाया जा रहा है। आज जो सबसे बड़ी खबर है वो BBC लंदन का एक जो सहाफ़ी थे, उन्होंने जो वज़ीर इत्तलात और नशरियात, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी साहब, उनसे सवाल जवाब करने की कोशिश की तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो है उसके माइक को हाथ से धक्का दिया और उसके बाद BBC लंदन फिर वो इंटरनेशनल मीडिया जो है उसको ये तस्दीक हो गई और उसने फिर उस पर आवाज़ भी उठाई कि पाकिस्तान के अंदर आज़ादी सहाफ़त राय जो है वो कितनी दबी हुई और इस यहाँ पर सच और हक की आवाज़ उठाना कितनी मुश्किल है। ये जो जबर का निज़ाम चला जिसमें ये बहुत सारे लोग जो है बैरून मुल्क बैठे हुए, अरशद शरीफ जो है इस दुनिया से चला गया, इमरान रियाज खान 144-45 दिन लापता रहा और बेशुमार लोग हैं जिनके जो इस गर्दाब के अंदर फंसे। BBC के सहाफ़ी के साथ जो कुछ हुआ, जो पूरी दुनिया के अंदर रिपोर्ट हुआ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग इस वक्त जो परेशानी के आलम के अंदर जो है गिरफ्तार है। और इसी तरह जो निगरान है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है, वो जो मज़े हैं वो ख़त्म होने वाले हैं। अब जो भी हुकूमत बनेगी उसमें आगे जो नए चेहरे आ जाएंगे। आज उमर अयूब साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके तहत उन्होंने एक बड़ा क्लेम किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वफाक के अंदर, पंजाब के अंदर, KP के अंदर हुकूमत बनाएगी। अली अमीन गंडापुर साहब जो है उनका नोटिफिकेशन जारी हो गया। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उसमें मुराद अली शाह साहब का नाम जो है वो उनकी CEC कमेटी ने फाइनल कर दिया, जो आखिरी इत्तलात है। और पंजाब के अंदर मरियम नवाज साहब है, लेकिन खेल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो कल लियाकत अली चट्ठा साहब ने जो बम फोड़ा वो एक अलग कहानी। जो RPO साहब जो है रावलपिंडी, वो यहां से गए, बच्चों के समेत चले गए। जिस तरीके से लियाकत अली भट्टी साहब के पर्सनल PA जो है उसके घर के ऊपर छापा मारा है, जो तबाही फेरी गई, वो एक जो है वो अब वो जो चीजें हैं वो सामने आती हुई नजर आ रही। अब चलते हैं जी इस सिलसिले के अंदर कि कोई भी आदमी जो है कल तक जो है वो हुकूमत बनाने के चक्कर में नहीं था। हर आदमी कह रहा था मैं अपोजिशन में वफाक के अंदर बैठूंगा, सूबे के अंदर हुकूमत बनाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी यही कह रही थी, नून लीग भी यही कह रही थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो स्टेटमेंट दी थी वो यही थी कि हम KPK की हुकूमत बनाएंगे, वफाक के अंदर अपोजिशन के अंदर बैठेंगे। आज इमरान खान साहब का स्टेटमेंट कोई नहीं है। उमर अयूब साहब ने जो दावा किया है वो किस बुनियाद पर किया है ये, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो किस जुस्तजू के अंदर लगी हुई है, उसके मतलब आज बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ जो है अपने अरशाद अकवाल वो बयान किए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के मतलब जो जराये के मुताबिक खबर है कि जो वो फैसला करने वाले लोग होते हैं ना, वो जो फोन करते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेज, उन्होंने कहा कि अगर आपने वफाक के अंदर हुकूमत ना बनाई तो फिर आपको पंजाब की हुकूमत भी नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसफ साहब कुछ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, जुवेद लतीफ साहब जो है वो कुछ और बयानियां बोलते हुए नजर आ रहे हैं, अतातारड़ साहब जो है वो कुछ और तरह बोलते हुए, मरियम औरंगजेब साहबा जो है उन्होंने आज वैसे हद कर दी है। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है वो अब आपने सुन ली होगी किस तरीके से उन्होंने एक धमकी अमेज जो है वो स्टेटमेंट दी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो बेचारे इस वक्त पिसे हुए, वरना अगर कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आदमी इस तरह की स्टेटमेंट दे देता तो इस वक्त उसके ऊपर को 200, 300, 400 जो FIR दर्ज हो जानी थी। लेकिन मरियम औरंगजेब साहबा ने कहा ये फितना उसी वक्त कुचल देना चाहिए था जिस वक्त चाइना का वजीर, यानी वो नवाज शरीफ साहब पुरानी बात जो है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब पुरानी बातें नहीं छोड़ते, मरियम औरंगजेब साहबा ने जो है वो कहा। लेकिन अगर इस चीज का वजन देखा जाए, जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, ये वही काम शुरू हो गया जिस वक्त इमरान खान साहब को वजीराबाद के अंदर गोलियां लगी थी, उस वक्त भी इसी तरह के स्टेटमेंट आने शुरू हुए थे और अब दोबारा जो आने शुरू हो गए। इमरान खान साहब अगर इनकी हुकूमत बन गई तो इमरान खान साहब की जान को शदीद खतरा, लेकिन मौत और जिंदगी अल्लाह के हाथ में। उन्होंने तो पहले भी गोलियां खाई हैं और जो कुछ जिस तरीके से जबर तशद्दुद बर्दाश्त करते हुए आ रहे हैं, जेल के अंदर चले गए, 31, 32, 33 साल जो है उनको सजा हो गई है, लेकिन वो ना झुके ना डरे, उन्होंने डट कर इनका मुकाबला किया और अवाम ने उनका भरपूर साथ दिया। अब ये सारी चीजें
پریشانی کے عالم کے اندر یہ سارا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب پاکستان پیپلز پارٹی کی سی کمیٹی کا جو اجلاس ہوا، اس میں پاکستان مسلم لیگ نے جو کلیم کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمارا بھرپور ساتھ دے گی، ہم وزارتیں بھی دیں گے اور آگے حکومت یعنی PDM-2 جو ہے وہ چلائی جائے گی۔ لیکن فیصل کریم کنڈی صاحب اور تاج حیدر صاحب جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین پارلیمنٹیرین بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سی کمیٹی کے ممبر بھی ہیں، انہوں نے اسی وقت جو اپنے میڈیا پر آ کر جو کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی حکومت لینے کا پروگرام نہیں، ہم آپ کو سپورٹ کریں گے، اور آپ کو پتا جن کے کہنے کے اوپر وہ کر رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ نہ ہم وزارتیں لیں گے، نہ ہم کوئی عہدہ لیں گے، لیکن ہم غیر مشروط طور پر جو ہے وہ آپ کو پھنسانے جا رہے ہیں وفاق کے اندر۔ کیوں؟ وفاق کے اندر جو آئے گا اسی کے اندر گلے کے اندر پھندا پڑے گا، عوام بھی اسی سے سوال کرے گی، اور پیسے بھی اسی کو ارینج کرنے پڑنے ہیں، بجٹ بھی اسی کو پیش کرنا پڑنا۔ بجٹ کے لیے پاکستان کے پاس وسائل اتنے نہیں ہیں، جو آگے پروگرام چلے گا، جو اس میں یہ جو لوگ ان کو لے گئے ہیں وہ کس طرح ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، یہ وقت بتائے گا، ابھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اسی وقت پاکستان پیپلز پارٹی نے اس فیصلے سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ حمایت کریں گے، وزیر اعظم بنائیں گے، لیکن وزارتیں نہیں لیں گے۔ اب یہ تو بہو کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، ساتھ ہی انہوں نے جو پیغام سمجھو اپنا کنوے کرنا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے ایوان صدر میں جائیں گے، یہ بلاول بھٹو صاحب نے جو ہے وہ ساتھ ہی بات کر دی۔ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ 28 نکات جو ہیں وہ شرائط سمجھ لیں، نکات سمجھ لیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ کے آگے رکھ دی ہیں۔ اس میں گورنر ہیں، اس میں 2 صوبوں کی حکمرانی ہے، اور اس کے علاوہ اہم ترین اور چیزیں ہیں، سینٹ کا چیئرمین، اور اس کے علاوہ سپیکر، ڈپٹی سپیکر، اور اس کے علاوہ جناب ایوان صدر ہمارا۔ کیا یہ پاکستان مسلم لیگ سب کچھ برداشت کرے گی؟ اب تھوڑا سا انالیسس کرتے ہیں کہ جو عمر ایوب صاحب نے سٹیٹمنٹ دی کہ ہم حکومت بنائیں گے، یہ انہونی بات ویسے تو لگتی ہے۔ کیوں؟ اگر دیکھا جائے آئین اور قانون کے تحت اگر صاف شفاف الیکشن یا فارم 45 کا جو ہے وہ رزلٹ اس طریقے سے اناؤنس ہو تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس 179 کے قریب جو نشستیں ہیں، مگر اس وقت جو پاکستان تحریک انصاف ہے اس کے پاس 93 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس 57 یا پھر یعنی 50 سے پلس اور 60 کے پلس مائنس ہے، پاکستان مسلم لیگ کے پاس 73 ہے یا اتنی اس کے قریب ہے۔ اگر مکمل کلیئر جو ہے نوٹیفیکیشن آ جائیں گے تو صورتحال واضح ہوگی۔ یہ قومی کی ہیں، صوبائی کی اس سے علاوہ ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف اس وقت 93 یعنی 100 کو ٹچ کرتی ہوئی نظر آ رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں ملا لیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹیں ملا لیں، کتنی ہو گئی؟ 18 یا 20 اور سیٹیں ہیں جو پاکستان کے اندر جو آزاد یا دیگر جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ جیتے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی 4 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ جناب جو مخصوص نشستوں کا کوٹا ہے وہ ڈال رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف۔ آج رات جو ہے جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں وہ سنی تحریک اور دیگر جو ہیں وہ علامہ ناصر عباس صاحب ان سے بھی بات ہو گئی ہے، اور مولانا شرانی صاحب، ان 3-4 پارٹیوں کے ساتھ جو ہے وہ کسی ایک کی طرف جو ہے موومنٹ کر جائے گی۔ کیوں؟ اب نوٹیفیکیشن ہو جانے ہیں جس طرح ہو گئے ہیں، تو انہوں نے 2 یا 3 دن کے اندر جو ہے اپنا وہ سارا معاملات ہینڈل کرنے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ 25 یا 30 کے قریب پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی۔ یہ ایک بھاری اکثریت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو عمر ایوب صاحب کہہ رہے ہیں وہ۔ اب جو طاقتور حلقے ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پر کراس لگایا ہوا۔ صوبے کے اندر پنجاب کے اندر جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے۔ اسی طرح قومی کے اندر جس طرح شیر افضل مروت صاحب کا گھر توڑ کے کل تلاشی لی گئی، لیپ ٹاپ ٹرایا گیا، اسی طرح کچھ اور لوگ جو ہے ان لوگوں کو منحرف کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن فی الوقت تک پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب آنے والے دنوں کے اندر جو نقشہ پیش ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، مجھے 2 چیزیں جو اسیسمنٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب وفاق کے اندر ان کو پھنسانا چاہتے ہیں کہ یہ پھنس جائیں کسی طرح اور وہ سائیڈ پہ ہو جائیں۔ اگر بڑے لوگوں کا حکم مان کر انہیں تابع داری کرنی پڑے تو ہو سکتا ہے وہ یہ کام کریں۔ اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف ان کے ساتھ توڑ جوڑ کرے گی، کیا کرے گی؟ پیپل پارٹی کے ساتھ
کیا وہ الحاق کر سکتی؟ کیوں اس کے اوپر عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے صاف جو ہے انکار کیا کہ پیپل پارٹی، مسلم لیگ نواز اور ایم کیو کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا. لیکن سیاست کے اندر کوئی حلف آخر نہیں ہے. وہ یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کی جا سکتی ہیں. کیوں انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے؟ یہ بھی آپ کو ذہن میں رکھیں کہ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت اگر آ گئی وفاق کے اندر، تو اس کے بعد جو کے پی کے کا صوبہ ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. وہاں پر یہ فوری طور پر جو بھی صدر آئے گا اس کے تحت یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے یہ حملہ کرنے کی کوشش کریں گے اور وہاں پر گورنر راج جو ہے وہ نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کے اندر بہت ساری 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ شاید نہ کر سکے. کیوں اس میں اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ لکھ کر دے گا اور اس کے علاوہ پوری اسمبلی کے کچھ لوگ جو ہیں ان کے معاملات ہوں گے. لیکن یہ کوئی بھی واردات جو ہے آئینی اور غیر قانونی واردات جو ہے کرنے کے لیے تیار رہیں گے. اب یہ ساری چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں تو عمر ایوب صاحب کی آج کی سٹیٹمنٹ کو یاد رکھیں. آپ کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب جس دن کراچی سے روانہ ہوئے تھے، سب سے پہلے اسلام آباد پہنچ کر انہوں نے کوشش کی تھی عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کی اڈیالہ جیل کے اندر. اس کے اوپر عمران خان صاحب نے رضامندی ظاہر نہیں کی تھی، یہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا. اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا، اسد کیسر صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کا وفد جو ہے وہ جا کر ان سے ملا. مولانا فضل الرحمان صاحب کو گلا کہ جو وعدہ ان سے کیا گیا وہ پورا نہیں کیا گیا. پاکستان پیپل پارٹی کو گلا جو وعدہ ان سے کیا گیا وہ پورا نہیں کیا گیا. نہ راول پنڈی کے اندر کوئی نشستیں دی گئی، نہ ملتان کے اندر کوئی ایکسٹرا نشستیں دی گئی، نہ کراچی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کو نشستیں دی گئیں. وہ ایم کیو ایم کو دے دی گئی. جس نے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ مکمل اتحاد کیا تھا یا ان کی گود میں چلے گئے تھے ان کو نوازا گیا. جی ڈی اے نے بھی جو سیٹیں دی تھیں وہ واپس کر دی ہیں اور اسی طرح جماعت اسلامی نے واپس کر دیا. یہ سارے لوگ جو ہیں وہ ناراض لوگ ہیں. یہ سارے بندے اگر آپ کیلکولیٹ کریں، ان سب لوگوں کو ذہن کے اندر رکھیں تو آپ کو ایک نقشہ بنتا ہوا ایک گرینڈ الائنس، ایک نیا نام رکھ کر یہ مفاہمت جو ہے مفادات کی مفاہمت، اس کے اوپر عمل ہوگا یا نہیں ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اس وقت جس جبر تشدد کا شکار ہے اس کو چاہیے کہ عقل مندی کے ذریعے، مفاہمت کے ذریعے، مفادات کے ذریعے، جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے آصف علی زرداری صاحب کے متعلق کہا کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ نہیں ہیں، مفادات کے بادشاہ ہیں، تو اس چیز کو پاکستان تحریک انصاف کو بھی غور کرنا چاہیے. لطیف کھوسا صاحب، اعتزاز احسن صاحب، ان کو مت بھولیے گا. بہت کام کیا انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کے لیے بہت کام کیا. ان کو بھی ذہن کے اندر رکھیں. یہ ساری چیزوں کو ذہن کے اندر رکھتے ہوئے، سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے، اب آصف علی زرداری صاحب، پاکستان تحریک انصاف، یہ سارے جو معاملات ہیں ان کا انالیسس کریں گے. انالیسس کرنے کے بعد پھر دیکھیں گے کہ پنجاب کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں. چودھری شجاعت حسین صاحب وہ کیا کر سکتے ہیں. پرویز الہی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات جیل کے اندر ہوئی ہے. پرویز الہی صاحب بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں بیٹھے بیٹھے. جو اس وقت آزاد امیدوار ہے پنجاب کے اندر، وہ عوام کا رخ دیکھ کر، عوام کا دباؤ دیکھ کر وہ آنے والے وقت کے اندر فیصلہ کریں گے. کچھ نون اور چھین جو ہے، یہ جو لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو کام کیا ہے، یہ جو ذرائع کے مطابق خبر ہے کہ یہ حمزہ شہباز شریف کے بہت قریب ہے، مریم نواز صاحب کے قریب نہیں ہے. یہ بھی کشمکش جو ہے وہ چل رہی اندر وزارت اعلیٰ پنجاب کی جو ہے اس کی دوڑ کے اندر. اب نواز شریف صاحب وزیر اعظم نہیں بن رہے، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں. ذرا بات کو ساری کو غور کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اپوزیشن میں بیٹھنا چاہتے ہیں، شہباز شریف صاحب وزارت عظمیٰ پر جانا چاہتے ہیں. پاکستان پیپل پارٹی صدارتی محل میں جانا چاہتی ہے، وفاق کے اندر حکومت نہیں لینا چاہتی. یہ ساری چیزوں کو اگر جمع تفریق کرتے ہیں تو آپ کو ایک نقشہ بنتا ہوا 2-3 دن کے اندر جو ہے وہ آپ کو سامنے آ جائے گا کہ پاکستان تحریک انصاف ان کو کیا سرپرائز دے گی. عمران خان صاحب ان کے ساتھ کیا کریں گے، آصف علی زرداری صاحب کیا سب کچھ قربان کر کے ان کو ایک دفعہ پھر مسلط کریں گے. بلاول بھٹو صاحب جیسے پہلے کہہ چکے کہ ہم پی ڈی ایم کے ساتھ گئے، ہمیں نقصان ہوا. مولانا صاحب کہتے ہیں ہمارا فیصلہ غلط ہے. اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہواؤں کا رخ دیکھ کر وہ خاموش ہو جائیں گے.
آنے والے دنوں کے اندر وہ کچھ فیصلہ کریں گے، میں اس کے متعلق ابھی کوئی بات نہیں کرتا۔ اور ایک بات یاد رکھیں، عمران ریاض خان صاحب گزشتہ 2 3 4 وی لاگ جو کر رہے ہیں، اس میں سے ایک لفظ بولتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جائیں گے، ووٹر سپورٹر کینڈیڈیٹ خوش ہو جائیں گے۔ اس بات کو بھی ذرا مد نظر رکھتے ہوئے میں نے جو تمام کڑیاں ملائی ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب جنہوں نے سندھ ہاؤس سے لے کر حکومت یہ سارا کچھ الیکشن تک جو کچھ انہوں نے جن پیارے لوگوں کے لیے سارا کچھ کیا، نواز شریف صاحب کو لانے میں اہم کردار ادا کیا، مولانا صاحب نے اپنا خون پسینہ ایک کیا، لیکن ان کو مکھن میں سے بال کی طرح نکال دیا گیا۔ آصف علی زرداری صاحب بلوچ ہے، بات نہیں بھولتے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ بھی پرانے 110 سالہ ان کے گھرانے کی سیاست ہے، وہ بھی ہر چیز کو جانتے ہیں۔ وہ پاکستان تحریک صاحب کو کہتے ہیں کہ ان کو سیاست نہیں آتی، لیکن اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا بندہ ان کے ہر وار کا جواب جو ہے وہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ ساری باتوں کو اگر ملائیں گے تو آپ کو کہانی کسی اور طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ جو ضمیر جاگے ہیں لوگوں کے اور کچھ جگائے جا رہے ہیں، اس کے متعلق بھی بس میں آگے نہیں بولتا، فل سٹاپ ہے۔ کچھ معاملات جو ہیں وہ اسی طرح کے ہیں، یہ بغیر سپورٹ کے نہیں بولے بندے، ان کے پیچھے کوئی چیز ہے جو ان کو بولنے پر مجبور کر رہی۔ آنے والے دنوں کے اندر کیا فیصلہ معزز سپریم کورٹ لے گی، کیا فیصلہ معزز عدلیہ جو ہے اس کے اوپر الیکشن کے اوپر لے گی، یہ فارم 45 کے اوپر لے گی، بہت سارے سوالات ہیں۔ کچھ سوالات جو ہیں وہ عمر ایوب صاحب اور برسٹر گوہر صاحب نے اٹھائے ہیں، اور وہ میں معزز عدلیہ کی وجہ سے میں اس کو حذف کر رہا ہوں، وہ آپ سمجھ جائیں انہوں نے کون سے سوالات اٹھائے ہیں۔ فی الحال تک اتنا ہی، باقی آگے آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔